बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद पर नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं अली अब्बास रिजवी प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि जहां भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बखैर व आफियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है तौहीन रिसालत। हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मगरिब और ख़ास तौर पर फ्रांस में एहनत आमेज़ इक़दामात और शार्ली हेब्दो मैगज़ीन की जानिब से तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत और उस पर आलम इस्लाम और उनके हुक्मरानों का रद्द अमल कैसा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। तो मुलाज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। या नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मग़रिब और साम्राज्यी ताकतों की तरफ से हमेशा इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की जाती रही है और कोई भी मौका मग़रिब और साम्राज्यी ताकतें ऐसा नहीं जाने देती हाथ से जो आलम इस्लाम और इस्लामी तालीमात को बदनाम करने के लिए उनके हाथ लगे। चुनांचे गुज़िश्ता 7 जनवरी को मुतनाज़ा मैगज़ीन शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मुसलमानों, इस्लामी तालीमात, मुक़द्दसात और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ वो तूफ़ान बपा हुआ कि ऐसा लगता है कि उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि जो 7 जनवरी का हमला किया गया था वो एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, इसलिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नई जंग छिड़ी जाए, आलमी सतह पर मुसलमानों को एक बार फिर बदनाम किया जाए। मुसलमान तो मुसलमान, खुदावंद आलम की ज़ात के बाद कायनात की सबसे अजीम और पाक हस्ती सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को भी न छोड़ा इन मग़रिबी इस्लाम दुश्मनों ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि शार्ली हेब्दो मैगज़ीन ने एक बार फिर, जैसा कि माज़ी में उसने कई बार शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, बुध को अपने सरवरक़ और अपनी मैगज़ीन में, अपने मज़ामीन में ऐसे तौहीन आमेज़ खाके शाये की हैं जो हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खुली गुस्ताखी है। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि क्या इस तरह की जो एहनत आमेज़ हरकतें हैं ये 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को जिस तरह से मजरू करें, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इस तरह के इक़दामात से और इस तरह की ज़लील हरकतों से मुसलमानों में मग़रिब के तई नफ़रतों में इजाफ़ा नहीं होगा? क्या इस तरह के इक़दामात से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रोका जा सकेगा? क्या इस तरह की कार्रवाइयों से दहशत गर्दों को और मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने आकाओं के मफादात पूरे करने के लिए पेरिस जैसे मज़ीद हमले करें? और क्या फ्रांस के सदर हों या जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, उनके ये जो बयानात हैं कि हम मुसलमानों का ख़ास एहतराम करते हैं और इस्लाम का मज़हब से, इस्लाम का तशद्दुद से कोई वास्ता नहीं है और इस्लाम जो है वो बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस और अमन भाईचारे का दीन है, जैसा कि हकीकत भी है, तो उनके बयानात और इस तरह से शार्ली हेब्दो जैसे मैगज़ीन की एहनत आमेज़ इक़दामात की हिमायत, ये सारे आपस में तज़ाद नहीं रखते। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बुध को दोबारा शार्ली हेब्दो मैगज़ीन की इशाअत हुई और 30 लाख उसके नुस्खे बाज़ारों में फ़रोख्त हुए, तो फ्रांसवा ओलैंड जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने चीख कर ये बात कही कि शार्ली हेब्दो मैगज़ीन ज़िंदा है। क्या तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के ज़रिए ये मैगज़ीन ज़िंदा है? क्या फ्रांस के सदर ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि ये जो नया एडिशन है इस मैगज़ीन का और इसमें जिस तरह से ज़िल्लत आमेज़ और ज़लीलाना हरकतें की गई हैं और तौहीन आमेज़ खाके जो शाये किए गए, इससे 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरू नहीं होंगे? आखिर इस तरह के इक़दामात का मकसद क्या है और मग़रिब क्या हासिल करना चाहता है? मौजूदा सूरत हाल में जब आलम इस्लाम के कई ममालिक मग़रिब के ही हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के ज़रिए शदीद बहरान का शिकार हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फ़े के बाद, और वक्फ़ा इस शक्ल में कि हमारे साथियों ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तरतीब दी है, पहले उसे मुलाज़ा फरमाइए। फ्रांस के तंज़िया जरीदे चार्ली हेब्दो पर दहशत गर्दाना हमले को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमले और हमले के बाद जरीदे की जानिब से दोबारा तौहीन आमेज़ खाके शाया किए जाने से
پوری دنیا خاص کر عالم اسلام میں رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جریدے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت کی پوری دنیا میں کئی حلقوں نے مذمت کی ہے اور عالم اسلام میں اس توہین آمیز اقدام کے خلاف مذمت اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں عوام اور علماء نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی سخت مذمت کی ہے اور اسے اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے میں آیت اللہ موحدی کرمانی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو مغرب کے زوال کی علامت قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی اقدامات دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کے مغرب کے دعووں کے برعکس ہیں اور اس طرح کی کارروائیوں سے واضح ہوتا ہے کہ مغربی حکومتیں امریکہ اور یورپی ممالک میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس نے اسلامی جمعیت طلبہ کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور ہوائی فائرنگ کی، جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو کراچی میں فرانس کے قونصل خانے تک نہیں جانے دیا۔ پاکستان میں 20 سے زائد جماعتوں کے الحاق سے بننے والی تحریک حرمت رسول نے جمعرات کو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ توہین رسالت کے خلاف لاہور میں بھی مظاہرے ہوئے اور مظاہرین سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مغرب 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا بند کرے اور آزادی اظہار رائے کی حدود متعین کی جائیں۔ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مصر، الجزائر، ترکی، فلپین سمیت کئی اسلامی ملکوں میں کئی دنوں سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور کئی اسلامی ملکوں میں مظاہرین نے اپنی حکومتوں سے فرانس کے خلاف سخت اقدام کا بھی مطالبہ کیا۔ دریں اثنا کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے اشتعال انگیز خاکوں کی اشاعت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب کسی کے عقیدے کی توہین نہیں ہے۔ فلپائن کے اپنے سفر کے دوران پوپ نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کی بھی کچھ حدود ہیں اور دوسرے مذہب کی توہین کر کے ان کے ماننے والوں کو مشتعل کرنا بھی غلط ہے۔ مختلف اسلامی ملکوں میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کے دوران پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی ملکوں اور OIC سمیت مختلف اسلامی تنظیموں سے سنجیدہ رد عمل کا انتظار ہے۔ یہاں سنجیدہ رد عمل کا انتظار ہے عالم اسلام کے علماء، مفکرین، دانشوروں اور خاص طور پر حکمرانوں کی جانب سے۔ آپ نے ہمارے ساتھیوں کی مرتب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سیاسی تجزیہ نگار جناب مشرف حسینی صاحب، اور ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پاکستان کے انتہائی بزرگ اور سرکردہ تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر صاحب۔ ان تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جعفر رضی خان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو دوبارہ شارلی ہیبدو میگزین نے توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں، اس کے اقدام کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو یورپ اور نارتھ امریکہ، میرا مطلب یہ کہ US، کینیڈا، اس ریجن میں اور خود یورپ کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک ہیٹریڈ اور ایک نفرت کی لہر جو ہے وہ رائٹ ونگ پارٹیز اور جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں یورپ کے، انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریباً 2-3 دہوں سے زیادہ کافی دہوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ یوں سمجھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ کے اندر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اور جو فرض کرے کہ جنگ جو گروپس ہیں، جیسے آپ سمجھے کہ نیو کانز ہیں، اس کے علاوہ خود جو ہے ریپبلکنز نیو کانز کے بہرحال وہ ایفیلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ خود جو ہے
جو اسپائی ایجنسیز ہے جس میں CIA شامل ہے، جس میں موساد شامل ہے، اسرائیلی اسپائی ایجنسی، تو ان نے وہ جو نفرت موجود ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے یہ کہ یہ نفرت اور یہ اسلاموفوبیا اور یہ سمیئر کیمپین جو ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے اور یہ جو ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل گروپس ہیں اور جو اسپائی ایجنسیز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ پچھلے دہوں سے، پچھلے اشروں سے پھیلائی جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس کو جو ہے کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو ابھی دیکھنے میں آیا کہ یہ جو اسرائیلی پلس US اسپائی ایجنسیز جو ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ انجام دیتی ہے. فالس فلیگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹیررسٹ کے نام پہ، کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے نام پہ آپریشن ہونا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فرانس میں حملہ تھا، ٹیرر حملہ تھا جس کی سب نے مذمت کی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹ کی پالیسی ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں اس کا ایک بلو بیک ہو، اس کا ایک جو ہے ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود CIA اور موساد جیسی جو اسپائی ایجنسیز ہے انہوں نے خود یہ حملہ کروایا ہو. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ خود 9/11 کے بعد، 9/11 کا جب حملہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی آڑ میں امریکہ نے جو ہے وہ بہت سارے کنٹریز کو جو ہے وہ انویٹ کیا، ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ انجام دی. ایک یہ کہ افغانستان کی انویژن، افغانستان پہ حملہ 2001 میں جو 9/11 کے اٹیکس کے بعد، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے 2003 میں عراق کی انویژن، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے اور یہ سلسلہ جو ہے مسلسل جاری رہا. اس کے بعد آپ نے لیبیا میں دیکھا کہ کیا ہوا، کہ لیبیا میں کیسے پاکستان میں ڈرون جو ہے وہ اس جنگ کو پھیلایا گیا، پھر اس جنگ کو پھیلایا جاتا ہے. افغانستان میں ملٹری پریزنس ہو گئی، پاکستان کی طرف جو ہے وہ طالبان ملیٹنسی کو اور القاعدہ ملیٹنسی کو پھیلا دیا گیا. عراق سے جو ہے اس کے بعد لیبیا، پھر جو ہے عراق اور سیریا کو اپنی جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیا گیا. تو یہ ایک جو ہے وہ زائونسٹ لابی اور ان کے، اور یہ ممکن ہے کہ فرانس میں یہ جو اٹیک ہوئے اس کے پیچھے خود جو ہے وہ اسرائیلی ہاتھ ہو، خود زائونسٹ ہاتھ ہو. لیکن اس کے مطابق جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آڑ میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے یہ کہ پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ توہین آمیز خاکے، یہ اس قسم کا جو ہے یہ ایک آزادی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے آپ یہ سمجھے کہ ایک قسم کی جو ہے وہ ان معاشرے کا جو ہے یورپین معاشرے کا ایک انحطاط ہے، ایک ڈیکلائن ہے، مورل اور سوشل ڈیکلائن ہے جو کر رہے ہیں، جو کہ بہرحال ریلیجیس فریڈم، ریلیجیس ریسپیکٹ اور وہ جو ہے وہ ایک قسم کی انٹالرنس ہے ان کے اندر جو ہے. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آزادی بیان نہیں ہے. بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی چلتے ہیں، اس وقت مشرف حسینی صاحب ہمیں لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم جناب. مشرف حسینی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میرے بھائی کیسے ہیں؟ نوازش. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یورپ میں ان دنوں دہشت گردی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یورپ میں اور مغرب میں ان دنوں دہشت گردی کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی یونٹی ریلی. آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس. جی اب میری آواز پہنچی آپ تک؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یورپ میں اس وقت خاص طور پر 7 جنوری کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف ایک طرح سے جنگ شروع ہو چکی ہے دہشت گردی کے خلاف. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے گزشتہ بدھ کو شارلی ہیبدو میگزین نے 1.5 ارب مسلمانوں کو اپنے مضمون سے ایک طرح سے گویا قتل کرنے کی کوشش کی ہے. جی جیسے کہ ہمارے ابھی مقتدر تجزیہ نگار آپ کے تہران اسٹوڈیو سے بتا رہے تھے، فالس فلیگ اٹیکس کا سلسلہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میرے خیال میں کہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی نہیں ہے، اور اتنی ارجنٹ فوراً مطلب آج واقعہ ہوتا ہے اور ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کے خلاف ریئیکشن شروع ہو گیا. لگتا ہے پہلے سے تیاریاں ہوئی بیٹھی تھی
اور یہ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو یہاں پر پہلے سے تیار کی ہوئی ہیں. اگر یہاں پہ یورپ میں حالات کو دیکھا جائے اور گزشتہ جس طریقے سے جس ترتیب سے وہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، سلمان رشدی سے چلے، اس کے بعد کارٹونز چھپے، اس کے بعد قرآن جلائے گئے، یہ ساری ایسی کوششیں جو مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش ہے کہ مسلمان اس پہ ایسے ریئیکٹ کریں جس کو یہ پھر کہیں دیکھیں جی یہ لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں اور اس قسم کے. لیکن وہ ان کی دال نہیں گلی. تو آخر میں اب یہ مطلب ہے اقدام کیا گیا جس کے جواب میں کسی شفائی کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالتیں دیکھیں کہ تحقیقات کریں کہ کس نے کیا، کون کرنے والا ہے، اس کے بیک پہ کون ہے. تحقیقات کرنے سے پہلے ہی ریئیکشن شروع کر دیا. تو یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ کرتے رہتے ہیں. ان کے ایجنڈے میں یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایک ٹیررزم کا مقابلہ ٹیررزم سے کرنا یہ تو پھر بات ہی نہیں. پھر دونوں ٹیررسٹ ہو گئے تو حساب تو برابر ہو گیا. ہونا یہ چاہیے کہ اس میں عوامی قوت کو اتحاد کے ساتھ رد عمل کو دکھانا چاہیے، جیسے کہ مسلمان قوتیں یورپ میں اور بالخصوص برطانیہ میں متحد ہونے کے لیے سرگرداں ہو چکی ہیں اور اپنے اختلافات کو بھی بھلانے کے لیے تیار ہیں اور بھلا رہی ہیں. اور یہ یکجہتی اور اتحاد اصل میں جواب ہے اس چیز کا. اس میں جرمنی میں جس طرح مارکل نے ان کی کابینہ نے شرکت کی ہے اسلاموفوبیا کے جلوسوں میں، یہ طریقہ کار تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے. پہلے آپ دیکھیں مسلمان کس حد تک، کس مسلمان تنظیم نے، کس مسلمان آرگنائزیشن نے، کس مسلمان لیڈر نے جا کر اس واقعے کی حمایت کی، باوجود اس کے کہ وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا تھا. اور وہ توہین کرنے والے جو ہے اس لائن کو اور آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے وہ اور مزید توہین کر کے یہاں کی لوکل مسلمان پاپولیشن اور اس کے درمیان ایک جواز ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جیسے بھیڑ اور بھیڑیا کا قصہ ہے کہ ندی پہ پانی پی رہا تھا تو کہا جی تم نے میرے لیے پانی جھوٹا کر دیا. کہا میں نے تو جھوٹا نہیں پانی دیا، تو آپ کی طرف سے بہ کے آ رہا ہے. تو مطلب ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ تلاش کر رہا ہے یورپ. لیکن مسلمان ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑی سمجھداری سے من حیث القوم یہاں پر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اور ان باتوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مغربی میڈیا ان باتوں کو اتنا نہیں بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں داعش والے 0.01% اشاریہ 0.1% بھی نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں کو کتنا اچھالا جاتا ہے. اور جو باقی 99.9% لوگ ہیں ان کی باتوں کو کس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو تخریب کاری کا بہانہ ڈھونڈنا، جواز ڈھونڈنا میرے خیال میں کوئی چیز نہیں. اور یہ اگر سائیکل چلایا جائے تو مسلمان کمیونٹیز ہر جگہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے اور اتنی مضبوط ہیں کہ اور اتنے ان کی جڑیں یہاں کے لوکل اس میں ہیں کہ ایم پیز کے اوپر، ایم این ایز کے اوپر لوکل قانون کے مطابق وہ اثر انداز ہو. اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور ان کا جواب بھی دینا چاہیے اور جواب تیار ہونا چاہیے اور تیار ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، میڈیا کے حوالے سے ان کے جواب دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق اور صورتحال کا اندازہ ہو سکے. جی بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بزرگ تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر صاحب. السلام علیکم جناب. پروفیسر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو اتنے بڑے پیمانے پر شان نبی کریم میں گستاخی کی گئی ہے اور شارلی ہیبدو میگزین جس پر حملہ ہوا تھا اس نے فوراً اتنا بڑا ریئیکشن کرتے ہوئے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، تو مسلمان اور عالم اسلام کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی سب سے پہلے تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. بہت سے مسلمان حکمراں ایسے ہیں کہ وہ چپ سادے بیٹھے ہیں. اس سے ان لوگوں کی اور ہمت افزائی ہوتی ہے جو توہین رسالت کے ارتکاب کرتے ہیں. چنانچہ اس کا انہوں نے اعادہ کیا اور اس کے جواب میں، اس کی حمایت میں جو کچھ کیس شرلی نے شائع کیا تھا، 40 حکمراں اکٹھا ہو گئے، گویا انہوں نے ایک ٹریڈ یونین بنا لی. اب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دہشت گردانہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے. اس کی مذمت اگر انہیں کرنی تھی تو بجا طور پہ کی انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اظہار آزادی خیال کے کچھ حدود ہیں اور وہ حدود
خود فرانس، جرمنی، برطانیہ، یورپ، امریکہ، غزے کے ذریعے تمام مہذب ممالک میں نہ صرف وہ قوانین موجود ہیں بلکہ ان پہ عمل ہوتا ہے۔ مثلا فرانسی کو دیکھ لیجئے، وہاں کے قانون میں ہولوکاسٹ کی تفتیش اور اس کی تحقیق تک ممنوع ہے۔ اسی طرح جرمنی میں کوئی بھی شخص نازی فلسفے کا پرچار نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں بھی اس قسم کے پابندیاں ہیں، قانوناً نہ صحیح لیکن عملاً، کیونکہ وہاں کوئی شخص ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جو جڑواں مینار 11 ستمبر کو گرائے گئے تھے اور ان کا ملبہ آنے واحد میں ہٹا لیا گیا تھا، اس کی تفتیش بھی ممنوع ہے۔ تو غزے کے اور پھر قوانین یہاں تک عزت کے، مثلاً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرانسی کے ایک جریدے نے برطانیہ کے ولیعہد شہزادہ ولیم اور ان کی ملکہ کی خلوتگاہ میں قابل اعتراض تصاویر شائع کی۔ اس وقت جب برطانیہ سے احتجاج کیا گیا تو فرانس کی اس میگزین نے یہ کہا کہ صاحب وہ آزادی اظہار خیال ہمارے یہاں ہے، اس حق کا ہم نے استعمال کیا، لیکن وہاں کی حکومت اور انتظامیہ نے برطانیہ کے دباؤ میں یا مسیحی یکجہتی کے تحت انہوں نے اس میگزین کی سرزنش کی اور اس کی اشاعت کو انہوں نے ممنوع قرار دے دیا۔ تو اس کی بہت سی مثالیں جرمنی میں، مغربی جرمنی جب تھا اتحاد سے قبل، تو وہاں کا وہ قانون تھا اور اب بھی وہ قانون لاگو ہوگا کہ کمیونسٹ نظریات کے افراد جرمنی کی جامعات میں ان کا تقرر نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی شخص کی کردار کشی کی جائے اور اس کی ہتک عزت کی جائے تو وہ فوجداری اور دیوانی دونوں قوانین کے تحت ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا دلوا سکتا ہے اور پھر جرمانہ کروا سکتا ہے۔ تو یہ قانون کیوں مذہبی پیشاؤں اور پیغمبروں کی تضحیق کے خلاف کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ لہذا اسلامی ممالک کو چاہیے کہ جیسا کہ پاپا روم نے کہا ہے، اور بڑی معقول بات انہوں نے کہا، بڑی منصفانہ بات کہی انہوں نے، اور ان کی جرأت کا بات صورت ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ بھائی آزادی تقریر اور تحریر کے کچھ حدود ہیں اور وہ مذہب اور مذہبی پیشواؤں اور مقدس ہستیوں کے احترام پہ مبنی ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کروں کہ جسٹس ہومز کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص بھرے تھیٹر ہال کے اندر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں، وہاں کوئی شخص دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے آگ لگی، آگ آگ آگ، تو یہ آزادی اظہار خیال نہیں ہے بلکہ اس کا مجرمانہ فعل ہے، کیونکہ اپنی اس حرکت سے وہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہا ہے۔ تو قوانین موجود ہیں، اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اصرار کریں اس بات پہ کہ اس قانون کا نفاذ پیغمبر اسلام اور دوسرے مذاہبی پیشواؤں کی توہین کے خلاف استعمال کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، یہ اصرار تو کرنا ہی چاہیے، اور خود اقوام متحدہ کا جو منشور ہے 1966 میں غالباً جس سلسلے میں جو پاس ہوا تھا، اس کی شق نمبر 3 میں اس تعلق سے، آزادی اظہار رائے کے تعلق سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی کے عقائد، کسی کے نظریات، کسی کے اخلاقیات کی اہانت نہیں کی جا سکتی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں۔ تو ظاہر یہ تو عالمی قانون ہے، اور جس طریقے سے فرانس کے اس میگزین نے ایک بار پھر دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے، مگر یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر آج تہران کے خطیب جمعہ کی ایک بات، ایک چھوٹا سا جملہ کہتا چلوں کہ مغرب والوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اسلام کی قوت جاذبہ، جو اس کی پرکشش تعلیمات ہیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ اب یورپ اور مغرب اور اسلام دشمن قوتوں کو خوف لاحق ہو گیا، اسی لیے وہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں اور ذلیلانہ حرکتوں پر اتر آئی ہیں یہ طاقتیں۔ بہرحال ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرانسوا ہولینڈ جب فرانس کے مسلمانوں کے مرکز میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ
نہیں اسلام کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، تشدد سے اور دہشت گردی سے، اور گویا اسلام کی تعریف کرتے ہیں. حقیقت بھی ہے یہ. ظاہر ہے کہ اگر دشمن کے زبان سے کوئی بات نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی کہ وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت بھی ہے یہ. لیکن جب شارلی ہیبدو میگزین اس توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کرتا ہے تو یہی فرانسوا ہولینڈ کہتے ہیں اس کی تعریف میں اور اس کی تمجید میں کہ یہ میگزین زندہ اور پائندہ ہے. یعنی ان خاکوں کے ساتھ جب یہ میگزین شائع ہوتی ہے، فرانسوا ہولینڈ کا یہ جملہ 1.5 ارب مسلمانوں کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہولینڈ نے جو اس کی حمایت کی ہے میگزین کی اور یہ کہا ہے کہ یہ زندہ پائندہ ہے، یہ ایک اور انجری ہے، یعنی مسلمانوں کو مزید زخمی کرنا ہے، مسلمانوں کی ایک مزید انسلٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی سفرنگز ہیں فرانس کے اندر یا بریٹن کے اندر یا دوسری یورپین کنٹریز میں، اس کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ خود جو ہے گورنمنٹ پالیسیز ہیں. آپ ڈومیسٹک حوالے سے بھی دیکھیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو جو ہے فرانس کی سوسائٹی میں یا دوسرے یورپین ملکوں کے اندر جو یورپین سوسائٹیز ہے اس کے اندر انکلوڈ کرنے کی اور انٹیگریٹ کرنے کی اجازت اور فرصت اپارچونٹی نہیں دی جا رہی. یعنی ان کے خلاف جو ہے ویسٹرن مین سٹریم میڈیا جو ہے ایک تو سمیئر کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، دوسری جو گورنمنٹس کی پالیسیز ہیں لوکلی طور پر وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور افریقن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یا جو فرض کرے کہ جو مسلمان نارتھ افریقہ ہے وہاں سے ہے یا ایشین ہے، ان کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنے کی جو ہے وہ یا ان کو ٹالریٹ جو ہے وہ جو ٹالریٹ نہیں کیا جا رہا. ایک طرف تو یہ ہے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ سب سے جو لیڈنگ سپورٹر جو کہ آئسل، القاعدہ اور النصرہ وغیرہ جو گروپس ہیں سیریا کے اندر جو کہ پریزیڈنٹ بشار اسد کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت جو لڑ رہے ہیں اور جنہوں نے سیریا کو ڈسٹرائے کیا ہے، اس کا سب سے بڑا جو لیڈنگ سپورٹر ہے وہ خود فرانس ہے. تو اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ یمن کے میں القاعدہ سے ان کا تعلق ہے یا ان لوگوں کا جو سیریا کے اندر داعش آئسل نامی تنظیم سے تعلق ہے، تو یہ وہی گروپس ہیں جن کو جو ہے فرانس جو ہے جن کو فنڈنگ پرووائڈ کرتا رہا ہے، جن کو سپورٹ دی گئی ہے، جن کو لاجسٹک جو ہے حوالے سے بیکنگ کی گئی ہے، جن کو جو ہے باقاعدہ ایڈوانسڈ ویپنز پرووائڈ کیے گئے ہیں جو یو ایس اور ان کے الائز نے جو ہے وہ پرووائڈ کیے. باقاعدہ یہ ویپنز جو ہے سیریا اور عراق میں ان کے وار پلینز کے ذریعے جو کہ ابھی کولیشن ایئر سٹرائکس چل رہی ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ داعش کے لیے جو ڈراپ کی گئے، یعنی ویپنز باقاعدہ ڈراپ کیے گئے ہیں. تو اس میں ممکن ہے کہ خود ویسٹ ہے اور ان کے الائز ہیں ریجن میں، ممکن ہے سعودی عربیہ کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے وہابیزم کی وہ ان گروپس کے پیچھے ہے اور سپورٹ جو ویسٹ کی ہے وہ اس کے پیچھے ہے. کس لیے؟ کہ تاکہ اپنے اس طریقے سے جو ہے اپنے ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کر کے جو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو یورپین ملیٹنٹس ہیں، یورپین جو کہ افراد جو کہ سیریا میں جا کے فرینچ سٹیزن، بریٹن سٹیزن، ایون یو ایس سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جو ہے باقاعدہ پریزیڈنٹ بشار اسد کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے لار مارچ کر رکھی ہے اور یہی لوگ جو ہے واپس یورپ جا رہے ہیں، ٹرکی کے تھرو آئے، سیریا میں آئے اور پھر یہی لوگ جو ہے واپس بھی جا رہے ہیں. تو یہ نتیجہ ہے. دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہولینڈ کا بیان ہے تو اس قسم کی پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہے، اس قسم کی پالیسیز کے ڈائریکٹ ریزلٹس بھی ہیں جن کو ابھی آپ نے موجودہ میں دیکھا. آج جو ہے خود بیلجیم کے اندر تھا کہ جرمن بارڈر کے نزدیک جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ سیل یا ایک ملیٹنٹ سیل جو ہے وہ وہاں پہ بھی موجود تھا. تو یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یورپین اور ویسٹرن کی ڈائریکٹ پالیسی کا اور ٹیرر سپانسرشپ پالیسی کا نتیجہ ہے. جی مشرف حسینی صاحب، کیا یہ پورا جو سب کچھ ہوا ہے واقعہ اس کو آپ ایک سینیریو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پورا مشکوک واقعہ نہیں ہے یہ؟ جی ہاں بالکل، یہ ایک سینیریو ہے، لیکن ایک اور پہلو جو ہمارے مقتدر تجزیہ نگار نے جس طرح ایک پہلو واضح کیے، ایک پہلو اور بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے اپنے مڈل ایسٹ کنٹریز کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ایک رول پلے کر رہی ہیں.
سعودی حکمران اس وقت جو ہیں بادشاہ وہاں کے وہ بیماری کی حالت میں ہیں اور شاہی خاندان میں ایک عجیب قسم کا تذبذب پایا جا رہا ہے. اور پھر مڈل ایسٹ میں جو بادشاہتیں قائم ہیں اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ اسلام کی سپورٹ اور اس میں ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے، وہ لوگ بھی اب اسلام کی ایک لہر جو عالمی سطح پہ اٹھ رہی ہے، جو پوری دنیا میں لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کی طرف، اس لہر نے ان کو بھی پریشان کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ایک طرف یہاں سے پریشان ہے کہ اسلام کی لہر کو کس طریقے سے کنٹین کیا جائے، جو آپ کے مصر میں اور تیونس میں اور دیگر جگہوں پہ جو واقعات ہوئے ان میں ان کا رول، مرسی کی حکومت کو ختم کرنے میں ان کا رول، یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو واضح اور روشن کر رہی ہیں. تو ایک طرف ان لوگوں کی یہ کمزوریاں جو نا باعث بن رہی ہیں کہ یہ یورپ وغیرہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے، چونکہ یورپ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہتیں انہی کی سپورٹ کے مرہون منت ہیں اور انہی کی سپورٹ سے یہ باقی رہ سکیں گی. ایک یہاں پر یہ کمزوری. دوسرا، ہمارا ایک کوئی ایسا بین الاقوامی انفراسٹرکچر موجود نہیں جو کہ مسلمانوں کی آواز کو بلند کر سکے اور عالمی فورم پر پہنچا سکے، انکلوڈنگ OIC وغیرہ. اس طرح کے جو فورمز ہیں وہ کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کرتے، اور یہ بادشاہتیں تو ویسے بھی چونکہ ان کے مفادات مغرب کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور پھر جو ہمارے مسلمان مغربی ممالک میں بستے ہیں وہاں کا بھی کوئی انفراسٹرکچر ایسا موجود نہیں جو اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ مسلمانوں کی آواز کو برملا لے کر آ سکے. لوگ انڈیویجولی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی سینٹرز ہیں انڈیویجولی کر رہے ہیں، لیکن اوورال ایک سٹرکچر موجود نہیں. یہ کمزوریاں باعث بنی کہ اب یورپ بھی جو خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کی توجہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اسلام کو اس دور میں جبکہ کیپٹلزم اپنی بند گلی میں پہنچ چکا ہے، جبکہ کمیونزم اپنی بند گلی میں پہنچ چکا ہے، سوشلزم بھی کوئی حل نہیں پہنچا رہا، اخلاقی لحاظ سے، دیگر حوالوں سے، اقتصادی حوالوں سے دنیا جو ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے، اور اسلام ہے جو ان مسائل کے حل فراہم کر سکتا ہے. اور اگر لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی تو وہ اپنی وہ سابقہ نظاموں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ہے کہ وہ اسلام کو کسی حوالے سے بدنام کریں اور بدنام کرنے کی کوشش کریں. اور وہی کوششیں، یہ سارا قرآن جلانے کے واقعات، یہ کارٹون کے واقعات، مسجدوں پہ حملے، مسلمانوں پہ حملے، یہ ساری چیزیں، حجاب پر بین، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اسی کی کڑیاں ہیں. اس میں میڈیا بھی شریک ہے، مغربی حکومتیں بھی شریک ہیں، دیگر تنظیمیں بھی شریک ہیں، اور ہماری طرف سے جو ہمارے لیڈرز بنے ہوئے ہیں اپنی بادشاہتوں کی وجہ سے، پیٹرو ڈالرز کی وجہ سے، وہ اس میں رول پلے کرنا بھی نہیں چاہتے اور کر بھی نہیں رہے ہیں. تو لہٰذا مسلمانوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی صورتحال میں کہ اس میں کون لیڈنگ رول لے اور کس طریقے سے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ آج یہ واقعہ ہوا تو فوراً ہی سارے مسلمان کھڑے ہو کر ایک سیٹ اپ بنا لیں اور اس کے اوپر. لیکن بہرحال مسلمانوں سے اوورال آواز بلند کی جا رہی ہے اور مسلمان اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں جتنا ہم مغربی ممالک کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ فوراً 40 لیڈر اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے اور انہوں نے اس مسئلے میں اس چیز کو سیپریٹ نہیں کیا کہ یہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے درست ہے، یہ ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کی کوئی مذمت کر رہا ہے، یعنی انہوں نے ایسا پلیٹ میں ایک کھانا پیش کر دیا کہ جو اس کی مذمت کر رہا ہے تو وہ اس نے جو عمل کیا تھا کارٹونز کا وہ اس کی بھی حمایت کر رہا ہے. یعنی ان کو چاہیے تھا کہ یہ لیڈر جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ اس کا کرتے کہ یہ واقعہ غلط ہوا ہے، لیکن جو کارٹونز والا واقعہ اس نے کیا ہے اس کی بھی مذمت کرتے کہ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ جب بغیر کسی اس کے قید و بند کے انہوں نے اس کی حمایت کی اور مذمت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے مطلب ہے سرعام آ کر دوبارہ کارٹون پرنٹ کرنے، ان کی ایک قسم کی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ تم جو کام کر رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ چیز غلط تھی اور اس میں مسلمانوں کو سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، OIC کی ذمہ داری ہے تمام ان کی کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ان کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ پورا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے عوام سب سمجھتے ہیں، مسلمان عام لیمین جو ہے وہ ان تمام مسائل کو سمجھ رہا ہے، اور یہ لہر جو اٹھے گی اس میں یہ بادشاہت کی طرف کسی نے نہیں دیکھنا. ان کی ویسے بھی کوئی رول نہیں ہے، حکمرانوں کا کوئی رول نہیں ہے. ہمارے مسلمان حکمران درست ہے اسلام کے نام پہ آئے ہیں، یہ نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے معاملے میں جب اسلام کے اوپر وقت آن پڑتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ، سیریا کا مسئلہ، آپ کے عراق میں جو مسئلہ ہے، افغانستان کے مسائل، پاکستان میں جو تخریب کاری وغیرہ کے مسائل ہو رہے ہیں، یہ سارے مسئلے اگر مسلمان ممالک اپنا رول پلے کر رہے ہوتے تو آج یہ مسائل موجود نہ ہوتے. یہ ایک ایڈیشنل مسئلہ ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں ہماری عزت ابرو کو
خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر سب مسلمانوں کو متفق ہو کر سوچنا پڑے گا, اپنے اختلافات کو پس پش ڈالنا پڑے گا. ابھی ہم ہفتہ وحدت سے آگے بڑھے تو اس ہفتہ وحدت کے اثرات بھی یہاں پر چاہیے. ہمیں وہ وحدت ابھی سمجھ آتی ہے کہ جو قوتیں اور جو لیڈرز وحدت کی بات کرتے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو رہا ہے کہ یہ وحدت کے اگر آواز بلند نہ کی جا رہی ہوتی تو آج یہ لوگ اپنی سازش میں بہت بدرجہ بہتر انداز میں کامیاب ہو چکے ہوتے. یہ اس وحدت کی آواز کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ان معاملات کو سمجھنے اور اس کے اوپر ایک عاقلانہ انداز میں دلیل کے ساتھ اس کے اوپر رد عمل شو کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جی بہت شکریہ. پروفیسر شمیم اختر صاحب, یہ آپ نے مشرف صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی جو لندن سے ہمارے مہمان تھے. آپ دیکھیں کہ 40 ملکوں کے رہنما آنن فانن جمع ہو گئے, اس میں ایسے بھی رہنما یا وزیر اعظم تھے جو دہشت گردوں کے سب سے بڑے حامی ہیں اور جن کی شرکت یعنی صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی میں بات کروں تو خود متنازع بن گئی یونٹی ریلی میں جو پیرس میں ہوئی. لیکن وہ آنن فانن سب جمع ہو گئے اور مسلم ملکوں کے حکام اور سربراہوں نے بھی ایک دوسرے پر سبقت لی اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے. کرنا بھی چاہیے, دہشت گردی کہیں بھی ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور اسلام تو سب سے بڑھ کر سب سے آگے اس قسم کے واقعے یا دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن مسلم حکمرانوں نے پیرس کے واقعے کی مذمت کی تھی, اب تک انہوں نے شارلی ہیبدو میگزین کے اس اہانت آمیز اقدام کی مذمت کیوں نہیں کی؟ جی دیکھیے, میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو 40 افراد جمع ہوئے تھے ان میں ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی تھے. خود ترکی کے وزیر اعظم اس کے اندر شامل تھے, شاہ اردن تھے, اور ان لوگوں نے ان عیسائی حکمرانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ان کے منہ سے یہ نہ پھوٹا کہ صحیح ہے ہم نے دہشت گردی کی مذمت کی, لیکن دہشت گردی کے اسباب سے جو اشتعال انگیز رویہ تھا وہ بذات خود ایک دہشت گردی ہے, لہذا اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہی خطوط پہ اس کی مذمت کرتے. میں تمام 40 لوگوں کو بلا استثناء کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو پوپ فرانسس نے استعمال کیا ہے کہ کوئی مذہب یا کوئی عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا, نہ کوئی دنیا کا قانون, کہ کسی مذہب کے عقائد اور مذہبی پیشواؤں کی کردار کشی کی جائے, ان کی تضحیق کی جائے اور ان کے بارے میں ایسی مبتذل اور سوقیانہ اور رقیق قسم کا مواد شائع کیے جائیں. اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, اسے آزادی اظہار خیال کی حمایت قرار دیتے ہیں, تو وہ خود ایک پسماندہ ذہن, متعصب ذہن کے حامل ہیں اور ان کو کسی صورت میں نہ مہذب کہا جا سکتا ہے اور نہ ایک مثالی انسان یا مدبر یا حکمران تصور کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر شمیم اختر صاحب. ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت بچا ہے, اگر آپ اپنی گفتگو سمیٹ کے جعفر عزیز خان صاحب کہنا چاہیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, جو جیسا آپ کے مہمانوں نے اشارہ کیا کہ یہ کارٹون خود جو ہے ایک پراوکیشن ہے اور خود جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا جو ہے وہ نمونہ ہے. اور یہ جو 40 لیڈر جمع ہوئے تھے اور جو لوگ فرانس میں, اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بنیامین نیتن یاہو کا ریلی میں شامل ہونا جو ہے خود ایک اس ریلی کو انڈرمائن ہو گئی. یعنی ایک کرمنل جو ہے وہ اس ریلی کو آ کے ایز اے فوٹو اپارچونٹی جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے مضموم زائونسٹ ایجنڈا, ایکسپینشنسٹ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اس سارے سچویشن میں جو ہے یورپ اور ویسٹ کو اور یو ایس کو جو ہے وہ اپنی پالیسی کو میڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ہم اپنے لندن اور کراچی کے مہمانوں کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اہانت آمیز اقدام کیا گیا ہے فرانس کے متنازع میگزین کے ذریعے, اس پر مسلمانوں اور عالم اسلام کو ایسا ٹھوس, مناسب اور بھرپور اقدام کرنا چاہیے کہ خود اس کا جواب مل جائے اور دہشت گردوں کو
موقع نہ ملے کہ وہ اس واقعے کا بہانہ بنا کر ایک بار پھر کسی نہ کسی طریقے کی دہشت گردی کریں اسلام کے نام پر، اور ایک بار پھر مغربی میڈیا کو اور مغرب میں جو اسلام دشمن حلقے ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو بدنام کریں اور پھر سرکار دو عالم کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی کریں۔ تو ضرورت اس بات کی عالم اسلام فوری طور پر وارد عمل ہو اور ایسا رد عمل مناسب اس واقعے پر دکھائے کہ اس کا بھرپور جواب مذکورہ میگزین کو مل جائے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کھلی گستاخی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس طرح کی جو اہانت آمیز حرکتیں ہیں یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو جس طرح سے مجروح کریں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے اقدامات سے اور اس طرح کی ذلیل حرکتوں سے مسلمانوں میں مغرب کے تئیں نفرتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح کے اقدامات سے دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکا جا سکے گا؟ کیا اس طرح کی کارروائیوں سے دہشت گردوں کو اور موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے آقاؤں کے مفادات پورے کرنے کے لیے پیرس جیسے مزید حملے کریں؟ اور کیا فرانس کے صدر ہوں یا جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل، ان کے یہ جو بیانات ہیں کہ ہم مسلمانوں کا خاص احترام کرتے ہیں اور اسلام کا مذہب سے، اسلام کا تشدد سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اسلام جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس اور امن و بھائی چارے کا دین ہے، جیسا کہ حقیقت بھی ہے، تو ان کے بیانات ان کے ہاتھ لگے۔ چنانچہ گزشتہ 7 جنوری کو متنازع میگزین شارلی ہیبدو کے دفتر پر دہشت گردانہ حملے کے بعد مسلمانوں، اسلامی تعلیمات، مقدسات اور عالم اسلام کے خلاف وہ طوفان برپا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو 7 جنوری کا حملہ کیا گیا تھا وہ ایک منظم منصوبہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی جنگ چھڑی جائے، عالمی سطح پر مسلمانوں کو ایک بار پھر بدنام کیا جائے۔ مسلمان تو مسلمان، خداوند عالم کی ذات کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور پاک ہستی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بھی نہ چھوڑا ان مغربی اسلام دشمنوں نے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شارلی ہیبدو میگزین نے ایک بار پھر، جیسا کہ ماضی میں اس نے کئی بار شان رسالت میں گستاخی کی تھی، بدھ کو اپنے سر ورق اور اپنی میگزین میں، اپنے مضامین میں ایسے توہین آمیز خاکے شائع کی ہیں جو حضور سرور بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر ناظرین السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے توہین رسالت، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مغرب اور خاص طور پر فرانس میں اہانت آمیز اقدامات اور شارلی ہیبدو میگزین کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور اس پر عالم اسلام اور ان کے حکمرانوں کا رد عمل کیسا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب اور سامراجی طاقتوں کی طرف سے ہمیشہ اسلامو فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور کوئی بھی موقع مغرب اور سامراجی طاقتیں ایسا نہیں جانے دیتی ہاتھ سے جو عالم اسلام اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے، کہ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے ملاحظہ فرمائیے۔ فرانس کے تنزیہ جریدے چارلی ہیبدو پر دہشت گردانہ حملے کو کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن حملے کے بعد جریدے کی جانب سے دوبارہ توہین آمیز خاکے شائع کیے جانے سے پوری دنیا خاص کر عالم اسلام میں رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جریدے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت کی پوری دنیا میں کئی حلقوں نے مذمت کی ہے اور عالم اسلام میں اس توہین آمیز اقدام کے خلاف مذمت اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں عوام اور علماء نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی سخت مذمت کی ہے اور اسے اشتعال انگیز
آمیز اقدام قرار دیا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے میں آیت اللہ موحدی کرمانی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو مغرب کے زوال کی علامت قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی اقدامات دوسروں کے اور اس طرح سے شارلی ہیبدو جیسے میگزین کی اہانت آمیز اقدامات کی حمایت، یہ سارے آپس میں تضاد نہیں رکھتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بدھ کو دوبارہ شارلی ہیبدو میگزین کی اشاعت ہوئی اور 30 لاکھ اس کے نسخے بازاروں میں فروخت ہوئے تو فرانسوا اولینڈ جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے چیخ کر یہ بات کہی کہ شارلی ہیبدو میگزین زندہ ہے۔ کیا توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے ذریعے یہ میگزین زندہ ہے؟ کیا فرانس کے صدر نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ یہ جو نیا ایڈیشن ہے اس میگزین کا اور اس میں جس طرح سے ذلت آمیز اور ذلیلانہ حرکتیں کی گئی ہیں اور توہین آمیز خاکے جو شائع کیے گئے ہیں، اس سے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ آخر اس طرح کے اقدامات کا مقصد کیا ہے اور مغرب کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ موجودہ صورتحال میں جب عالم اسلام کے کئی ممالک مغرب کے ہی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے شدید بحران کا شکار ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد، اور وقفہ اس شکل میں